बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आइनी तरामीम के पैकेज पर इत्तफाक हो गया है। मौलाना तो पीटीआई को भी घसीट कर ले आए हैं। वो घसीटने वाली बातें एक होती थी ना किसी ज़माने में, आपको पता है, वो मुखालफों में होती थी। ये दोस्ती करके घसीट के ले आए हैं और मुझे लगता है उनसे वोट डलवाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान ने इनकार कर दिया मुलाकात के बाद, जिसका इम्कान है कि जल्द ही मुलाकात भी हो जाएगी, तो फिर क्या नक्शा होगा और फिर पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा और इमरान खान का क्या मुस्तकबिल होगा। वैसे इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से तो जो टेलीग्राफ ने मिट्टी प्लीद कर दी है, मतलब रोल के रखने वाली बात होती है ना, जो कुछ किया उन्होंने, बस पूछे ही ना के। तो उन्होंने जो काम कर दिया है वो नेक्स्ट लेवल है और उस पर कोई चू नहीं करेगा, कोई जाकर केस नहीं करेगा, कोई मुकदमा नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर बात, वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, वो मज़ीद फंस जाएंगे। इमरान खान साहब, चूँकि वहाँ पर उनके और भी केसेस हैं, वो 190 मिलियन पाउंड, और अगर वहाँ वो लीगल उस पर जाते हैं, एक तो इसमें कोई वो जवाब नहीं दे सकते उनको, दूसरा मज़ीद मुकदमात में फंस जाएंगे। और उनके जो व्हाट्सएप चैट है जो पकड़ी गई है, वो क्या बता रही है, और उनके जेल से बताए गए मंसूबे, सारा कुछ मिक्स करके वो उन्हें एक ऐसी बंद गली में ले आए हैं जहां से उनका बचकर निकलना मुमकिन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने तो अभी फैसला नहीं किया, लेकिन जजेस ने फिर वजाहत दे दिया। उन्हें वजाहत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और उस वजाहत का क्या नुकसान होगा, वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं या क्या कर रहे हैं जजेस। इन सारी बातों पर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन सबसे अहम चीज़ है अदालती पैकेज, आइनी पैकेज। आइनी पैकेज जो है वो चल रहा है, उस पर मुज़ाकरात चल रहे थे और काफ़ी हद तक उस पर वो जो है इत्तफाक हो गया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पीटीआई और जेयूआई के इत्तफाक की भी बात भी हो रही है। असल में तो पार्लिमानी कमेटी जो है उसमें सभी जमातों ने इत्तफाक कर लिया है। हाँ, अब उस पर कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कुछ प्लस माइनस होनी थी, तो आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच बन जाएगा। अच्छा ठीक है, आइनी बेंच बन जाए, तमाम सूबों से जब बराबर वो होगी, नुमाइंदगी होगी, तो वो भी एक बेंच के तौर पे काम करता रहेगा। और फ़िलहाल पार्लियामेंट का काम चल जाएगा। पार्लियामेंट का काम मतलब ये कि पार्लियामेंट जो तरामीम करना चाह रही थी, उनका मकसद किसी हद तक पूरा हो जाएगा। और तरामीम का रास्ता तो कभी भी बंद नहीं होता ना, कल को फिर कर लेंगे, इसमें कौन सा मसला है। आज वाला टाइम तो गुजारें। इस टाइम में जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है जजेस की तकर्री और चीफ जस्टिस की तकर्री। उस पर जो है जो इत्तफाक हुआ है और जो मामलात हुए हैं, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर वो फाइनली अप्रूव हो जाते हैं, चूँकि पीटीआई का कहना यह है कि हमने तो इत्तफाक कर लिया, जाकर अब हमने इमरान खान साहब से एक दफ़ा फॉर्मल सी इजाज़त लेनी है ना कि सर हमने ये कर लिया है। अच्छा, इमरान खान साहब बंद है, किसी से मुलाकात नहीं हो रही और उन्होंने फ़ैसला भी कर लिया। उस पर बड़े लोगों को तकलीफ़ है। फिर अब जो पार्टी का हर बंदा गद्दार होता जा रहा है, बैरिस्टर गौहर गद्दार, अली अमीन गंडापुर गद्दार, अली मोहम्मद ख़ान गद्दार, हमाद रज़ा गद्दार, मतलब हर वो शख्स जो इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत को गालियाँ निकालने और हुकूमत के ख़िलाफ़ शिद्दत पसंद रवैया नहीं इख्तियार करेगा, वो सब गद्दार हो जाएंगे। पार्टी के जो हार्डकोर सपोर्टर है ना, पागलों की तरह इमरान खान के फॉलो करने वाले, उन्हें तो कुछ सूझते, वो कहते हैं इमरान खान को रिहा क्यों नहीं कराया। अली अमीन गंडापुर अगर तकरीर ना करे असम्बली में खड़ा होकर, उसको तो चाहिए जाके इमरान खान को रिहा कराए। मतलब ये था कि वो निकले, जुलूस लेके जाए और जाके जेल तोड़कर उसको ले आए। कितने सीधे सादे, मतलब मैं कह रहा हूँ तो आप समझ जाए कि मतलब क्या है इसका। वो लोग हैं ये। तो उनका ख्याल था कि हाँ, जिस तरह उसने कहा था कि जाएंगे छुड़ा कर ले आएंगे, उन्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि इमरान खान को क्यों नहीं छुड़वा पा रहे। यही ऑब्जेक्शन उन्हें हमाद अज़हर पर भी था कि हमाद अज़हर खुद छुपा हुआ है और लोगों को उसके लिए तलकीन कर रहा है कि आएँ एहतजाज करें। कुछ नहीं होना। खान साहब आराम से सुकून से अंदर रहेंगे। हफ्ता इतवार की वैसी छुट्टी हो जाएगी, तो मुश्किल, अगर जनरली आम हालात में तो उनसे मुलाकात मुश्किल है। लेकिन हाँ, चूँकि तरामीम होनी है तो उस हवाले से हो सकता है कि चंद लोगों की कोई खुसूसी मुलाकात करा दी जाए, और जब सुबह हम हफ्ते की सुबह ख़बरें सुने तो हमें पता चले कि जनाब उस पर फ़ैसला आ गया है। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो इमरान खान साहब इसको ओके कर देंगे। जो रहनुमा जाएंगे, ज़ाहिर है वो उन्हें कन्विंस करेंगे और किसी न किसी तरह उनकी मंजूरी लेकर आएंगे। लेकिन अगर मंजूरी ना दी इमरान खान साहब ने तो क्या होगा?
تو پھر وہ پلان بی ہوگا جس میں ایک عدد فارورڈ بلاک بن جائے گا، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ دیکھیں حکومت نے یہ جو ساری تگ و دو کر کے یہ ساری پلاننگ، اچھا میں ابھی اس کے میرٹس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ کیا ہے کیسے ہے، یہ سارا اس سسٹم کا حصہ ہے نا۔ تو اگر عمران خان اب بھی ضد دکھائیں جس میں ان کی انوالومنٹ ہو گئی یا ان کی پارٹی کی انوالومنٹ ہو گئی یا پارٹی کے لوگ ساتھ ہیں، مطلب کہ یار کریں آگے چلیں، چیزیں آگے چلنی چاہیے، اب اگر عمران خان نے ضد دکھائی اور تو پھر وہ یہ جو پارٹی میں ان کے ایم این ایز ایم پی ایز اور جو لوگ ہیں یہ بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اچھا عمران خان صاحب کا ایک خیال ٹھیک ہے کہ جب لوگوں نے ووٹ دینا ہے تو وہ عمران خان کے نام پہ دینا ہے، جو اس کے چاہنے والے ہیں انہوں نے، تو ٹھیک ہے جب ووٹ کی باری آئے گی تب دیکھی جائے گی۔ تو ووٹ کی باری ابھی فی الحال تو نہیں آتی، ہاں جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے عمران خان کی مرضی کے خلاف وہ بھی یہی چاہیں گے کہ پھر ووٹ کی باری نہ آئے، تو ووٹ کی باری پھر آنی ہے 2029 میں، تو 2029 تک کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ووٹ کی باری ہے، اس لیے آرام سے سارے مل جل کے وہ کہتے ہیں اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب آؤٹ ہو جائیں گے، بالکل ہی ریلیونٹ ہوتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، اور باقی سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگیں گے اور یہ ترامیم ہو جائیں گی۔ ہاں میں جو کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس کی تقرری اور ججز کی تقرری اور ایلیویشن جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، جس میں جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے، اچھا اس میں ظاہر ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوں گے لیکن حکومتی سائڈ سے لوگ زیادہ ہو جائیں گے جب اس کو پروپورشنلی دیے جائیں گے ممبران۔ میرے خیال میں یہ بڑی آسانی سے معاملات وہ ٹوٹلی بدلتے ہوئے اور چینج ہوتے ہوئے اور مختلف سے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آج جو کام کیا ججز کی طرف سے پھر وضاحت آئی ہے وہ بھی خطرناک ہے، مطلب ججز بالکل ہی پارٹی بنتے جا رہے ہیں، بن تو گئے ہیں لیکن اس کی ایک کے بعد دوسری انڈورسمنٹ، ایک کے بعد دوسری اس پہ مہر لگانا کہ ہاں جی ہم تو پارٹی ہیں۔ وہ جو عمران خان نے جس طرح سے اپنے ساتھ ملا کر ان کو ٹیگ کیا تھا کہ ہمارے ججز یا میرے ججز، وہ اسی طرح یہ ججز بھی لگتا ہے اب وہ باقاعدہ جنگ کے موڈ میں آ گیا ہے، لڑائی کے موڈ میں ہے کہ نہیں جی پھر دیکھی جائے گی، اب ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح۔ اچھا جو پٹیشنز ہیں اور جو بینچ بننا ہے وہ بن نہیں رہے، وہ سنا نہیں جا رہا، ہاں وضاحتوں پہ وضاحتیں آئی جا رہی ہیں۔ تو میرے خیال ہے جب وہ سینئر موسٹ ججز کا 3 کا پینل جائے گا تو نمبر 1 پر منصور علی شاہ صاحب، نمبر 2 پہ منیب اختر صاحب اور پھر نمبر 3 پر بھی تو آپ سوچ لیں کہ یہ 2 تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں پارلیمانی کمیشن جب بیٹھ کر فیصلہ کرے گا تو یہ ٹاپ کے 2 ججز شاید ان میں سے کوئی سلیکٹ نہ ہو سکے، کیونکہ اب سلیکشن پارلیمانی کمیٹی نے کرنی ہے نا، تو اب ان کی مرضی ہے، تو وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم اس کا گیس کر سکتے ہیں، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ججز جو ہیں جس طرح سے ایک سیاسی ایک محاذ آرائی بن گئی ہے، ایک پیرالل عدالت والا کانسیپٹ بن گیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا اور یہ سارا کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ ہاں ان کے فیصلوں کے مطابق الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، وہ بھی ایک کیوس سا ہی رہے گا، لیکن بہرحال ووٹنگ بھی ہونی ہے، ظاہر یہ جب قانون سازی ہونی ہے، ساری ترامیم ہونی ہے، تو یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ضرور ہوگا جس میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آئیں گے، لیکن کون کہاں سے ٹوٹے گا، کون کس کو ووٹ دے گا، اور یہ سارا کچھ اگلے 2 سے 3 دن میں، یعنی ہفتہ اتوار اور پیر 21 تاریخ تک، میرا خیال ہے 21 تاریخ تک یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ کل سے آن ورڈز اس پہ بڑی تیزی سے کام ہوگا اور یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب یہاں سے تو جو آؤٹ ہوئے ہیں چیزوں سے ارریلیونٹ ہوئے ہیں سو ہوئے ہیں، لیکن ان کا وہ بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے انگلینڈ والا۔ انگلینڈ میں جو چانسلر کا الیکشن لڑنا تھا، انہوں نے اس میں آکسفورڈ میں، اس سے پہلے وہاں سے فارغ ہوئے نا، نااہل ہو گئے، تو ٹیلی گراف نے جو رپورٹنگ کی ہے انہوں نے انہیں ایک مطلب کرپٹ، نااہل، نکما، نالائق، بےہودہ سب کچھ ہی قرار دے دیا ہے۔ مطلب وہ جو رپورٹ ہے، میں اس کا جو پرنٹڈ رپورٹ ہے اردو میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ٹیلی گراف نے لکھا کہ عمران خان خود پسند اور چانسلر کے لیے نااہل ہیں، منتخب ہوئے تو مغرب دشمنوں کی مدد کریں گے۔
وہ طالبان کے معترف بھی رہے. 2018 میں ہیرا پھیری سے وزیر اعظم بنے. یہ ٹیلی گراف ان کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہیرا پھیری سے وزیر اعظم بنے تھے. اچھا، سیاسی ظلم کا شکار، نہ مظلوموں کے رہنما ہیں، اور مطلب عجیب و غریب سی چیزیں ہو گئی ان کے لیے. انہیں 80 کی دہائی میں کرکٹر سے لایا گیا، سب کچھ کیا جا رہا تھا. اچھا، اخبار نے مزید لکھا ہے کہ عمران خان 20ویں صدی کے کرکٹر جنہوں نے خود کو 21ویں صدی کے بظاہر نیم اسلام پسند، جو کہ حقیقت میں وہ نہیں ہے. تو مطلب بےعزتی پہ بےعزتی، یہ ساری بےعزتی کر کے انہوں نے، اور انہیں بتایا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے، اس لحل ہی نہیں تھے. اور وہ تو ویسے بھی آ رہا ہے نا کہ لیگل اوپینین میں بھی یہی آیا تھا، توشہ خانہ کیس. ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ میں جو انہیں سزا ہونی ہے وہ تو ہے ہی انگلینڈ کا کیس. تو ابھی اور بہت کچھ ہوگا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ محترمہ جمائمہ صاحبہ اور پی ٹی آئی کے سارا میڈیا سیل، اور وہ انہیں تو چاہیے تھا اب تک ٹیلی گراف بک گیا، اس کو بھی وہ کر دیں، پٹواری کر دیں، اس کو نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیں، اور جناب اس پہ کیس کرنا چاہیے. کوئی تو آگے آئے نا. اتنی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں ان کی، یہاں 15 20 25 وکیل ایک دن میں جا کے پیش ہوتے ہیں. تو اور باہر سے تو انہوں نے فنڈز بھی اکٹھے کرتے رہتے ہیں نا، امریکہ سے، انگلینڈ سے. تو انگلینڈ میں کوئی کیس ہی کر دیں کم از کم عمران خان کے حق میں کہ ٹیلی گراف نے ان کی جو ہے نا ڈیفیمیشن لاز کے مطابق یا کچھ بھی کر کے ان کے خلاف کیس تو کریں یار. کوئی تو بولنے کے قابل ہوں، کوئی تو ہمت کریں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اصل میں ان کے یہاں بھی لوکل معاملات جو ہے نا وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جو ان کے وکیل پکڑے گئے انتصار پنچھوتا صاحب، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ عمران خان نے انہیں براہ راست ہدایات دی تھیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے احتجاج کرنا ہے. وہی 9 مئی والا سین ہے، بالکل سیم اسی طرح سے. اور آج پھر ایک واٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی ہے. یہ چیٹ کا میں اسکرین شاٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ وہ باز ہی نہیں آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ کیسے افراتفری پھیلانی ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کہاں ہنگامہ آرائی کرنی ہے. یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے کا حصہ ہے. تو وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو تباہ و برباد کیا جائے. وہ پنجاب کالجز کی بچی کے مبینہ وہ جو زیادتی کا واقعہ تھا، اس پہ ساری جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی، تفتیشی رپورٹ بھی تیار ہو گئی ہے. مزید اس پہ کام ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں ابھی تک کے شواہد کے مطابق ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اچھا، جس میں کوئی کمپلیننٹ ہی نہیں ہے. اچھا، کمپلیننٹ تو چھوڑ دے، چلے شکایت کنندہ کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ وہ اپنی وہ معاشرے کا جو ہمارا حال ہے اس میں شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ چپ ہو جائیں، چھپ جائیں، خاموش رہیں. لیکن وہ آس پاس والے بچے 500 700 1000 2000، کوئی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، اور بس احتجاج کے لیے نکلے ہوئے سڑکوں پر آ کے کہ آگ لگا دیں، مار دیں. وہ گجرات میں ایک گارڈ کو مار دیا ہے. آج بھی بعض جگہوں پہ انہوں نے سڑکیں بلاک کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ جگہوں پہ ہوئی بھی ہیں تھوڑی بہت. تو مطلب کیا کمال ہے یہ. اصل مسئلہ وہی ہے، وہ جو عمران خان کی بہن نے بتایا تھا کہ حکومت پاکستان دنیا کو پاکستان کا اچھا چہرہ دکھانا چاہتی تھی، خوبصورت چہرہ، صاف ستھرا، پرامن، خوشحال. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہنگامے ہو گئے طلبہ والے. تو ڈوب کے مر جائیں، شرم کریں. کس بات پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں؟ کہ پاکستان کا اچھا چہرہ نہیں دکھایا جا سکا، اس بات پر وہ شکر کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان عزیز ہے یا پاکستان کے دشمن. شکریہ.